बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 24 नवंबर है, इतवार का दिन है और इजराइल, फ़लस्तीन और लेबनान के दरमियान एस्केलेशन मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर नमूदार होना शुरू हो गए हैं और रद्द-ए-अमल भरपूर तरीके से आ रहा है। अभी 3 अहम तरीन स्टोरीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रद्द-ए-अमल को लेके हैं। जिस तरह से अभी एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सर्कुलेट कर रही है कि एक इजरायली रबी जो कि इजरायली फौज के अंदर सर्व कर चुका है, रिजर्व उनका फौजी है और गिवाती ब्रिगेड में अपनी सर्विसेज दे चुका। ना सिर्फ ये बल्कि अभी चब्बाद सफीर था जो कि यूएई के अंदर तैनात था, वहां पर पहले उसको अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद फिर उसको कत्ल कर दिया जाता है। और ये अभी तक जो है वो ये पता नहीं लगा सके कि असल में ये हुआ कैसे, अगवा किसने किया और इसको कत्ल कैसे किया। क्या ये बड़ी अहम तरीन स्टोरी है, ये आपके सामने रखना। और फिर साथ ही साथ यहां पे नहीं, अमेरिका जो कि सबसे बड़ा इजराइल का एलाय है, वहां पर भी हमले शुरू हो चुके हैं और इजरायली जो है वो जान की बाजी हारे हैं। फिर दूसरी जानिब उर्दन के अंदर जो इजरायली एम्बेसी है उसके ऊपर हमले की खबर है। यह भी बड़ी अहम तरीन स्टोरी है। ये क्या स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। लेकिन एक तरफ ये सिनेरियो चल रहा है और दूसरी तरफ जो हिजबुल्लाह की जानिब से पहली बार क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया है। 150 से ज्यादा मिसाइल जो है वो तालाबीब के ऊपर, नहारिया के ऊपर, हैफा के ऊपर दागे गए हैं और जिसके बाद जो इनकी खुफिया एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है 8200 यूनिट जो उसको निशाना बनाया गया है। 6 बिल्डिंग जो है वो टारगेट हुई हैं और इसके साथ साथ तकरीबन 40 लाख जो इनके इजरायली शहरी हैं वो इस वक्त यूं कह लें कि शेल्टर्स के नीचे भागते हुए दिखाई दिए अपनी जानों को बचाने के लिए और फिर यूं कह लें कि वो दर बदर हुए फिरते दिखाई दे रहे हैं। ये क्या स्टोरीज हैं, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें ये इजरायली रबी जिसकी मैंने बात की, मैंने आपको बताया कि यूएई के अंदर वाकया पेश आता है। ये वाकया पेश कैसे आया? देखें, इजरायली रबी है जिसका नाम है ज़वी कूगन, जो कि मुबैना तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात में अगवा करके कत्ल कर दिया गया। रबी जो था कूगन, वो यूएई में यहूदी चब्बाद सफीर और एक साबिक इजरायली फौजी है। वो फर्द है जिसका अबू धाबी में गुज़श्ता बुध को राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ था और शिन बेट के पास ऐसी मालूमात हैं, इनकी जो इजरायली एजेंसी है जो इस बात की निशानदही करती है कि इसका सुराग लगाया गया था और हो सकता है कि उसे अगवा करके कत्ल कर दिया गया हो। और रबी ने इजराइल के साथ मामूल को गहरा करने में अहम किरदार अदा किया और वहां कई यहूदी मजहबी मराकिज जो है वो भी कायम किए और इजरायली कब्जे ने इस जो वाक़े को कौम प्रस्तों के हमले से ताबीर किया है और इस केस की तहकीकात के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताउन शुरू कर दिया गया है। और इजराइल की कौमी सलामती काउंसिल ने आबादकारों और इजरायलियों पर जोर दिया है कि वो जरूरत के मामलात के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात को जो वहां पर उनके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं उनका सफर करने से गुरेज करें। और इब्रानी मीडिया से ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि जो रबी कूगन है जिसने इजरायली फौज में गिवाती ब्रिगेड के अंदर बतौर जंगजू खिदमात सर अंजाम दी और कोशर यहूदी के डायरेक्टर थे, जबकि दुबई में सुपर मार्केट फ्रीमॉन के नाम से वहां पर वो चला भी रहे थे और वो उनकी कंट्रोल में थी। और तहकीकात से मालूम हुआ कि इसी सुपर मार्केट से निकलने के बाद और दुबई से 1.5 घंटे के फासले पर अल आइन शहर का सफर करते हुए 3 उज़्बेक बाशिंदों ने इनका पीछा किया और उज़्बेक सेल ने इसे हवाई जहाज से तुर्की फरार होने से पहले ही अगवा करके कत्ल कर दिया। ये एक अभी वाक़या देखें, मुत्तहिदा अरब अमारात में जो अगवा शुदा और अब मुर्दा रबी है ज़वी कूगन, चब्बाद ग्रुप का ये नुमाइंदा है। और ये ग्रुप बेसिकली है क्या, चब्बाद क्या है? आपके ज़हन में आ रहा होगा कि बार बार चब्बाद का लफ्ज बोला जा रहा है। जनाब वाले, ये वो चब्बाद मरकज है जो उन्होंने बैते हुरून यानी गजा के अंदर खोला था और उन्होंने गजा के अंदर एक घर पर जो है वो कंट्रोल लिया, उसका कंट्रोल अपने हाथ में लिया। और चब्बाद एक हरीदी मजहबी ग्रोह है जो इजरायली जो फौज के साथ अपने मजबूत ताल्लुकात के लिए जाना जाता है और ज्यादातर ये हरीदी ग्रुप्स के बिल्कुल बरअक्स है। हरीदी जो है वो तो यूं कह लें कि मजहबी हैं, लेकिन ये उसके बिल्कुल बरअक्स माना जाता है। और ये ग्रोह फौजियों को दिए जाने वाले 80% से ज्यादा मजहबी साहूनी असबाब की निगरानी करता है और उन्हें शहरियों, बच्चों और जो औरतों को उनकी जान लेने पर उकसाता है और फिर वो गजा और मगरबी किनारे समेत फलस्तीन से किसी भी इनखला की मुखालफत करता है। और इस दुश्मनी के बावजूद चब्बाद का मुत्तहिदा अरब अमारात में
ایک مرکز اور مختلف عبادت گاہیں موجود ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو متحدہ عرب امارات ہے یہ بیسیکلی نام نہاد مسلم کنٹری ہے، جس طرح سے آپ باقی میں اس کے اوپر مزید کیا کہوں، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ایک تو یہ واقعہ ہے، دوسرا جو امریکہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے اور یہ سب سے بڑا اعلان مانا جاتا ہے۔ عبرانی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا اور بتایا کہ گزشتہ رات امریکہ کے شہر ٹینیسی میں ایک اسرائیلی شہری کو قتل کر دیا گیا اور حکام اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں، اور گردش کرنے والی خبروں کے مطابق اس کا نام ایویو بروک ہے، اور یہ اس کی تصاویر جو ہے وہ بھی جاری کی گئی کہ یہ بیسیکلی اس کو وہاں پر اس طرح سے پورے دنیا کے اندر یہ اثرات میں نے کہا نا کہ نمودار ہو رہے ہیں۔ ابھی اردن میں اسرائیل کے سفارت خانے کے قریب ایک سیکیورٹی واقعہ پیش آیا، اور اردن کے دارالحکومت عمان کے اندر اسرائیلی سفارت خانے کی طرف جانے والی سڑکوں کو سفارت خانے کے قرب و جوار میں فائرنگ کی اطلاعات کے بعد سیکیورٹی فورسز نے بند کر دیا ہے، جبکہ گولیوں کی آوازیں سنی گئیں اور ایمبولینسز اس وقت وہاں پر جا رہی ہیں، اور پورے کا پورا کنٹرول جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ ابھی یہ تو میں نے کہا کہ یہ پہلا ایک جو ریاکشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن دوسری جانب جو اس وقت حزب اللہ کی جانب سے پہلی بار جو حملہ کیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ کروز میزائل جو ہے وہ استعمال ہوئے، لیکن ابھی خبر یہ آ رہی ہے، اسرائیلی میڈیا reported that Hezbollah fired missiles from Lebanon and made a direct impact on a building in Haifa. Reports of multiple injuries in Haifa. مطلب جو پہلا تو حملہ جو تھا وہ حیفا کی بلڈنگ کے اوپر ہوا اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوا جو کہ لبنان سے میزائل داغے گئے۔ ابھی حزب اللہ نے تل ابیب کو نشانہ بناتے ہوئے ایک اہم میزائل جو ہے وہ میزائل حملہ اور تل ابیب میں پتا تقوا کے اوپر حملہ کیا، جس کے متعدد اثرات جو ہے وہ رپورٹ ہوئے، اور عینی شاہدین کے اکاؤنٹس جو ہیں اور مقامی ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان کی وہ تصدیق کرتے ہیں، اور ہلاکتوں کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی جو حملہ ہوا ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں حزب اللہ کے جو میزائل ہیں وہ تل ابیب، نہاریہ کے اندر، حیفا کے اندر انہوں نے جو ہٹ کیا، اور اس کے بعد جو گلیلوت کے اندر یونٹ ہے 8200 بیس اس کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میں 12 سیٹر جو ہیں وہ انجرڈ ہوئے، جبکہ 6 بلڈنگز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے، اور مور دین 150 میزائلز ور فائرڈ فرام لیبنان سنس دس مارننگ۔ آج کی صبح سے لے کر اب تک 150 جو میزائل ہیں وہ داغے گئے ہیں، اور 4 ملین سیٹلرز 4 ملین سیٹلرز انٹرڈ شیلٹرز، مطلب جو 4 ملین سے زائد جو ان کے سیٹلرز ہیں وہ شیلٹر کے نیچے جا چکے ہیں، اور لبنان سے تل ابیب کی طرف طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایک بھاری میزائل بیراج پر فائر کیا گیا، اور وسطی تل ابیب میں زبردست دھماکوں کی اطلاعات جو ہے وہ مغربی کنارے میں سنی گئیں، اور تل ابیب کے مشرق کے اندر پتا تقوا اور الاد میں میزائلوں کے اثرات کی ابتدائی اطلاعات جو ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ پھر یادوت اہرانوت جو اسرائیلی اخبار ہے اس نے رپورٹ کیا، اس نے بتایا کہ ایک بھاری بیراج نے تل ابیب کے اندر گشتون اور شیرون کو نشانہ بنایا، جبکہ لبنان سے تقریباً 10 لانچز ہوئے اور کچھ کو روکا گیا، اور کئی جو ہے وہ بظاہر متاثر ہوئے، لیکن یہاں پر تل ابیب میں جو سیٹلرز ہیں انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے شیلٹرز کا رخ کیا، وہاں پہ وہ چھپے کیونکہ لبنان سے میزائل جو ہیں وہ ڈائریکٹ امپیکٹ چھوڑ رہے تھے، اور ان اثرات کو ان کی آوازیں جو ہے وہ سنی بھی جا سکتی تھی، اور ان کو ریکارڈ بھی کیا گیا، ان کی دستاویز جو ہے وہ بھی بنائی گئیں، جبکہ تل ابیب کے اندر میزائل گرنے کے بعد آبادکاروں کے زخمی ہونے کی ابتدائی اطلاعات جو ہیں وہ بھی رپورٹ ہو رہی ہیں۔ ابھی ایک اور بڑی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ عبرانی میڈیا کے مطابق جو اس وقت خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ غزہ میں ایک قیدی جو ہے وہ ہلاک ہو گئی ہے، جو اسرائیلی قیدی جن کی بازیابی کے لیے، رہائی کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو رہا کروایا جائے، ڈائلاگ پھر وہ معاملہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن ابھی عبرانی میڈیا کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ غزہ میں ہلاک ہونے والی اسرائیلی قیدی خاتون کا نام ڈینیلا گلبووا ہے، اور وہ فلسطینی مزاحمت کے اعلان کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں ماری گئی ہے، اور پھر وہ ایک 19 سالہ سپاہی ہے جسے نہال اوز فوجی اڈے سے پکڑا گیا تھا، اور اس نے پہلے کہا تھا کہ وہ جنوری 2024 کے اندر فلسطینی مزاحمت کی طرف سے جاری کردہ پچھلی فوٹیج میں بمشکل ایک اسرائیلی حملے سے بچ پائی تھی، اور اس نے یہی کہا کہ تم نے مجھے ایک بار اپنی بمباری سے مار ڈالا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ مسلسل آگ کی زد میں رہتی تھی اور اپنی جان کے خوف سے کہ کہیں وہ اس بمباری سے جو ہے وہ ماری نہ جائے،
اور بمباری سے موت کے منہ سے بال وہ بچی، اور وہ کہتی ہے کہ وہ اسرائیل سے صرف ایک ڈیمانڈ کرتی ہے، اسرائیلی فوج سے، اسرائیلی اداروں سے صرف ایک ڈیمانڈ کرتی ہے۔ اس کی ایک ویڈیو بھی بڑی یہ تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی تھی کہ ہمیں اپنے گھروں کو لوٹنے کے علاوہ آپ سے کھانا نہیں چاہیے، پیسے نہیں چاہیے، کپڑے نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف اور صرف ہمیں اپنے واپس گھروں کے اندر لوٹا دیجیے۔ لیکن حیرانی کی بات ہے کہ ابھی تک اس حوالے سے جو کوئی معاملات نہیں بن پائے ہیں۔ جنگیں، میں پہلے کہتا ہوں کہ جنگیں شروع تو ہو جاتی ہیں، جس طرح سے 1.5 لاکھ سے زائد فلسطینی جو ہے وہ لقمہ اجل بن چکے، متعدد زخمی، اور پھر یہ ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 1.5 لاکھ کے قریب زخمی اور جو جان سے ہارنے والے لوگوں کی بتائی جا رہی ہیں۔ لیکن اس وقت جو امپیکٹ ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے، یہ مزید ایسکیلیشن جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ابھی جو نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، اور ان کو لے کر باقاعدہ طور پر جو ہولوکاسٹ سروائیور، ایک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا جو جج ہے، وہ کیونکہ ہولوکاسٹ سروائیور ہے، اور اس کے حوالے سے جس نے گرفتاری کے وارنٹ جو ہے وہ جاری کیے، اس میں 6 ججز کے اندر ایک وہ جج تھا جو کہ ہولوکاسٹ سے بچا ہوا تھا، اور اس نے نیتن یاہو اور یوآف گیلنٹ کے خلاف شواہد کی جانچ کی، جبکہ اس نے فیصلہ کیا کہ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس کو گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے چاہیے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے تھیوڈور میرون، جو ہے وہ ہولوکاسٹ سے بچ جانے والا اور کینیڈا کے اندر اسرائیل کا سابق سفیر بھی ہے۔ جب وہ اسے مطلب اس طرح سے معاملات کو دیکھتا تو وہ کہتا ہے مجھے وہ پرانا وقت یاد آتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ان کا جو جج جو کہ کینیڈا کے اندر اسرائیلی سفیر کے طور پہ کام کر چکا ہے، وہ اس وقت جو ICC کا جج ہے، اور وہ اس 6 رکنی جو ان کے ایک جج کا ایک کمیشن بنا ہوا تھا اس میں وہ شامل تھا، اور وہ اس کے اندر اس کی مرضی جو ہے وہ شامل تھی، اور اس نے اس کا باقاعدہ طور پر فیصلہ جو ہے وہ بھی سنایا۔ تو یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹ تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن یہ حالات جو ہے وہ مزید گھمبیر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ رادر دین ان کو کنٹرول کرتے ہوئے، نارملائز کرتے ہوئے، حالات کی جانچ پڑتال کے بعد جنگ بندی کی طرف معاملات جائیں، اور یہ جو ایک جان لینے کا، تباہی کا، پوری دنیا کو آگ کے اندر جھونکنے کا یہ عمل رکنا چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے وہ انٹرنیشنل پلیئرز کو میدان میں اترنا پڑے گا، جب تک وہ اپنے مفاد کو سائڈ پہ رکھ کے دنیا کے مفاد کو نہیں دیکھتے۔ حالانکہ مفاد کی بات ہے، کون اپنے مفاد کو پیچھے کرے گا؟ امریکہ جو ہے وہ ویٹو کر رہا ہے بار بار، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مفاد جو ہے وہ اس جنگ کے اندر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اپنے حساب سے گیم کرے گا۔ تو یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔